मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का पाक रूह आपका हामी व नासर हो। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और आप भी सुनते रहते हैं। खुदावंद आपको और बरकत दे, कसरत से बरकत दे। आए आज फिर हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे, रोशनी डालेंगे। इससे पहले कि हम रोशनी डालें, अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदा कदूस, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त इस घड़ी के लिए। जो भी कोई शख्स आज के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने तो उसे बरकत देना, उसके घर में बरकत देना, रुपए पैसे में बरकत देना, उससे सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता करना, क्योंकि तो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा देता है। ऐ प्यार के बादशाह, अपने खादिम की दुआ को, मिन्नत को, इल्तमास को सुन। हम सबको अपना कलाम समझने वाला दिल और दिमाग अता कर, ताकि तेरे कलाम को समझे, तेरे महमों को समझ सकें, तेरी राज की बातों को तो हम पर अयां करे, ताकि यीशु मसीह नाम में बढ़ते जाएं, दिन दुगने तरक्की करें। तेरे कलाम में बढ़ते जाएं, दिन दुगनी तरक्की करें, ताकि यीशु मसीह नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हम सब की ज़िंदगियों में तौफीक दे, ताकि तेरे कलाम की तरफ मुतवज्जा हों, तेरे हजूर झुकें, तेरे हजूर झुकें और दुआ मांगें। जो कुछ मांगता हूँ सो पाता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज की जो तलावत मुक़द्दस है वो पढ़ेंगे। मुक़द्दस मूसा नबी की शरीयत की किताब, खरूज की किताब, बाब नंबर 20 और आयत नंबर 10। एक आयत मुक़द्दस पढ़ेंगे। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो। आमीन। खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। अजीज़ों, आपने आज की तलावत मुक़द्दस जो कि पढ़ा गया, सुना गया, हम उस पर गौर करते हैं। खुदा अपने बंदा मूसा नबी से हम कलाम हुआ। उसने बहुत से कानून, कायदे, तरीक़ेकार, ज़िंदगी गुजारने के असूल हम सबको तहरीर करवाए, ताकि हम उनका मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। जैसा कि आज की आयत मुक़द्दस के मुताबिक जो हमने पढ़ी है, उसमें लिखा है कि लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। 7वें दिन क्या है? खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। इसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई और शख्स जो तेरे फाटकों के अंदर मुसाफिर हो। आमीन। तो खुदावंद हम सबको अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दे, हदायत दे कि हम उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, उस पर अमल कर सकें। जैसा कि आज हमारा टॉपिक जो है वो है सब्बत। हम एक ही लफ्ज़ पर बात करेंगे कि सब्बत जो है, सब्बत का दिन, ये सारे लोग
سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سبت کا مالک کون ہے۔ آئیں میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام مقدس میں سے حوالہ نکالیں گے کہ سبت کا مالک کون ہے۔ مقدس متی رسول کی انجیل باب نمبر 8 اور باب نمبر 12 اور آیت نمبر 8۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ سبت کا مالک جو ہے وہ ابن آدم ہے۔ ابن آدم جو ہے وہ سبت کا مالک ہے، یعنی کہ یہ بات یسوع مسیح کے بارے میں کہی گئی کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر سبت کا مالک ہمارا منجی ہے، ہمارا مسیحا ہے، ہمارا خداوند ہے، تو اس کا مطلب کہ ہمیں اپنے مالک کے سبت کے دن کو پاک ماننا ضروری ہے، لازم ہے، جیسا کہ خدا نے بھی فرمایا ہے مقدس موسیٰ نبی کی خروج کی کتاب میں، موسیٰ نبی کی معرفت خروج کی کتاب میں، کہ خداوند تیرے خدا کا کون سا دن ہے؟ 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت کا دن ہے، اس میں نہ کوئی کام کاج کرے، نہ تیری لونڈی، نہ بیٹا، نہ غلام، نہ کوئی چپایا، یعنی کوئی بھی شخص اس میں کام نہ کرے، بلکہ یہ سبت کا دن جو ہے یہ پاک مانا جائے۔ پاک ماننے سے مراد کہ اس میں خدا کی عبادت ہو، خدا کی بندگی ہو، خدا کے حکم کو فالو کیا جائے۔ ہاللیلویہ۔ تو اب ہم اسی کے ساتھ دیکھیں گے کہ 7واں دن کیوں خدا نے مقرر کیا۔ چھٹا دن بھی تو کر سکتا تھا، 5واں دن بھی کر سکتا تھا، دوسرا دن بھی کر سکتا تھا، تیسرا دن بھی کر سکتا تھا، چوتھا دن بھی کر سکتا تھا، پہلے دن بھی کر سکتا تھا، مقدس اس کو مقرر کر سکتا تھا، لیکن کیوں خدا نے 7ویں دن ہی کو مقرر کیا؟ آئیں ہم مقدس موسیٰ نبی کی شریعت کی پہلی کتاب نکالیں گے، باب نمبر 2 اور آیت نمبر 3۔ ایک ہی آیت مقدس پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خدا نے 7واں دن اس لیے مقرر کیا کیونکہ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی۔ جو کائنات پوری تخلیق اس نے کی، بنایا اس کو، اس میں کیا ہے کہ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی۔ 6 دن میں سارا کام کاج کیا اور 7ویں دن کو خدا نے برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ خدا جسے مقدس ٹھہرائے، کیا ہمیں اپنی زندگی میں اس کو ناپاک کرنا چاہیے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرنی چاہیے یا حکم توڑنا چاہیے خدا کا؟ نہیں، بلکہ برعکس اس کے ہمیں اس حکم کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ جو شخص مانتے ہیں وہ خداوند سے برکت کو ریسیو کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ اپنی زندگی میں ذلت اور رسوائی کو اپنائے رکھتے ہیں۔ میں اس بات کے بارے میں ساتھ ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں، جو دنیا میں یہودی مذہب کے مطابق جو ہے وہ ہفتے کا دن منایا جاتا ہے، سبت کا دن، اور پوری دنیا میں جو چھٹی کا دن منایا جاتا ہے، جس دن میں پوری مسیحیت کے لوگ جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، وہ اتوار کا دن ہے۔ اور اسلام مذہب کے مطابق لوگ جو ہے وہ جمعے کے دن کو مبارک کہتے ہیں۔ ہمیں دن خدا نے مقرر کیے ہیں، ہمیں خدا کے سبت کو پاک ماننا چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے، اس صورت میں ماننا چاہیے کہ خدا نے اسے مقدس ٹھہرایا ہے۔ عزیزو، ہم اسی بات کو، جو خدا کے حکم کو مانتے ہیں، جو خدا کے حکم کو توڑتے ہیں،
ان کے بارے میں جاننے کے لیے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے، اور جو فرما برداری کرتے ہیں ان کے بارے میں خدا کیا حکم دیتا ہے۔ آئیں ہم مقدس جو حزقیل نبی کی کتاب باب نمبر 20 اور آیت نمبر 20 اور 21 دو آیت مقدس تلاوت کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے اپنے بندہ حزقیل کی معرفت، اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کیونکہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں۔ خدا کیا فرماتا ہے؟ اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہو، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ 21 آیت میں یوں مرقوم ہے، لیکن فرزندوں نے بھی مجھ سے بغاوت کی، لیکن فرزندوں نے بھی مجھ سے بغاوت کی، وہ میرے آئین پر نہ چلے، میرے آئین کو توڑ ڈالا، میرے آئین کی نافرمانی کر دی، نہ میرے احکام کو مان کر ان پر عمل کیا۔ تو عزیزو، ہمیں اپنے خدا کے احکام کو ماننا ہے تاکہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ بن جائیں، خدا کے برگزیدہ لوگ بن جائیں، تاکہ خدا خوش ہو اور ہم سب کو برکت پر برکت دے۔ اگر انسان جو خدا نے قانون قاعدے مقرر کیے ہیں، اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے، اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے۔ انہوں نے میرے سبتوں کو ناپاک کیا، تب میں نے کہا کہ میں اپنا قہر ان پر نازل کروں گا۔ خدا کیا فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کیا کیا کہ میرے سبتوں کو ناپاک کیا، تب خدا نے کیا کہا کہ میں اپنا قہر ان پر نازل کروں گا، اور بیابان میں اپنے غضب کو ان پر پورا کروں گا، کہ بیابان میں اپنے غضب کو ان لوگوں کے اوپر پورا کروں گا جو اپنے خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو عزیزو، ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آئین توڑیں گے، جو خدا کی سبت کے دنوں کو ناپاک کرتے ہیں یا نہیں مانتے، حکم عدولی کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں یا حکم کو توڑ دیتے ہیں، عزیزو، ان کے بارے میں خدا مختلف مقامات پر ہم خدا کے زندگی بخش کلام مقدس میں سے ہی سیکھیں گے کہ خدا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا آیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے خدا کے حکم کو توڑا، یعنی کہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ باغ عدن میں جب خدا نے بنایا تو آدم اور حوا کو باغ کے اندر رکھا۔ جب باغ کے اندر رکھا تو ان کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، اور باغ کے درمیان میں بیج کا پھل نہ کھانا۔ جو درمیان میں ایک درخت ہے، زندگی کا درخت ہے، اس کا پھل نہ کھانا۔ تو اسی صورت میں خدا نے حکم دیا، اور جب وہ حکم ٹوٹا تو خدا نے، میں شارٹ الفاظ میں ہی آپ سے بات شیئر کروں گا کہ خدا نے کیا کیا کہ ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا اور ان کے اوپر سزائیں لاگو کر دیں، آدم کے اوپر بھی، حوا کے اوپر بھی، اور سانپ کے اوپر بھی، اور زمین کو بھی کہا کہ یہ تمہارے سبب سے کیا ہوئی، زمین پر بھی لعنت بھیج دی خدا نے۔
تو عزیزو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں بھی اپنے گھر سے نکال دے. جب ہم نافرمانی کریں گے تو خدا قہر ہم پر نازل کرے گا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ سدوم اور عمورہ شہر کی کہانی کو پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا. میں بھی شارٹ سے الفاظ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ خدا نے کیا کیا کہ سدوم اور عمورہ شہر کے اوپر آگ اور گندک برسائی. کتنی سخت سزا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں خدا سے ڈرنا ہے، خدا کا خوف رکھنا ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو خدا ہمارے اوپر مختلف طریقوں سے، آپ جانتے ہیں کہ قہر نازل کر سکتا ہے. جیسا کہ زلزلے آتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں زمین کو، یا بجلی کڑکتی ہے اور کسی کے اوپر گر جاتی ہے. یہ خدا کا غصہ ہے، یہ خدا کا قہر ہے. یا سیلاب آ جاتا ہے، یا اور بھی طرح طرح کی مصیبتیں، وبائیں، مہلک وبائیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں. یاد رکھیں کہ یہ خدا کا قہر ہی ہوتا ہے، اور یہ انسان کے گناہوں کے سبب سے ہی خدا انسان کے اوپر بھیجتا ہے. تو ہمیں خدا سے ڈرنا ہے اور خدا کے سبتوں کو پاک ماننا ہے تاکہ خدا ہم پر فضل کرے. اور ہاں، اگر کوئی خدا کے حکم کو نہیں توڑتا، مان لیتا ہے، خدا کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، تو خدا حزقیل نبی کی کتاب جو ہم نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان ان پر عمل کرے تو وہ زندہ رہے، کہ خدا اسے زندگی بخشے گا، خدا اسے زندگی دے گا. اور جس کے پاس زندگی ہے، یسوع مسیح ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کے پاس نہ ہو. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں وقت گزارتے ہیں آپ، رشتے نبھاتے نبھاتے وقت گزر جاتا ہے، لیکن زندگی میں کام کرتے کرتے وقت گزر جائے گا. آپ کی زندگی میں بہت سی باتیں ایسی ہیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں، وقت کو گزار دیتے ہیں، لیکن خدا کے سبت کو لوگ آج کے دن میں، آج کے دور میں آپ دیکھیں، روپے پیسے کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ سبت کو ناپاک کر دیتے ہیں. تو عزیزوں، میری ایک بات کو یاد رکھنا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے حکم کو مانیں گے، خدا کے حکم کی فرما برداری کریں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا. اور جسے خدا برکت دے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا خوش قسمت انسان ہے، کیونکہ خدا اسے برکت دیتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں خدا سے برکت کو ریسیو کرنا ہے، خدا سے اپنی برکت کو ریسیو کرنا ہے. تو اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے تاکہ خدا مجھے، آپ سب کو برکت پر برکت دے، اور یہ توفیق دے، یہ ہمت دے، یہ طاقت دے کہ ہم خدا کے آج کے اس سبت کے دن کو منانا شروع کریں، سبت کے دن کو پاک ماننا شروع کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی خدا کا قہر نازل ہو. آپ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں مختلف طریقوں سے، مختلف طرح سے خدا نے دنیا کے اوپر عذاب بھیجا، سختیاں، اپنا قہر نازل کیا. یہ جب کسی چیز کا کال پڑ جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ خدا کا قہر ہے. اگر بارش نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لیجیے کہ خدا کا قہر ہے، خدا کو غصہ ہے ہم پر. لیکن خدا پھر بھی رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے. لیکن جو حکم مانتے ہیں ان کے سبب سے سب لوگوں پر رحم ہو جاتا ہے. تو اپنی زندگی میں اس بات کو مانیں اور زندہ رہیں. جو اگر ہم خدا نے جو حکم دیے ہیں،
اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو زندہ رہیں گے، خدا سے برکت کو ریسیو کریں گے اور اپنی زندگی میں خوشحالی اور اچھے دن دیکھیں گے، اور آپ کی زندگی میں طرح طرح کی نعمتوں کی افزونی ہوگی، ترقی ہوگی، آپ کو خدا بلیس کرے گا، برکت دے گا، تاکہ آپ کی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہو، تاکہ لوگ جانیں کہ آپ کتنے مبارک ہو کہ خدا نے آپ کے اوپر اتنا اپنا فضل کر رکھا ہے۔ عزیزو، میں اسی بات کے ساتھ آمین کہنا چاہوں گا۔ تو میں آخری بات کہوں گا کہ رشتے نبھاتے نبھاتے وقت گزر جاتا ہے، لیکن رشتے پھر بھی رہ جاتے ہیں، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ آپ خدا کو خوش کر لیں تو دنیا خود بخود خوش ہو جاتی ہے، آپ خدا کو خوش کریں تو دنیا خوش ہو جائے گی، اور اگر آپ دنیا کو خوش کرنا چاہیں تو آپ اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے آپ کی زندگی گزر جائے گی لیکن لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو اپنی زندگی میں خدا کو خوش کرنا، خدا کے حکم کو ماننا، خدا کے آئین کو عمل میں لانا سیکھیں، تاکہ خداوند ہم کو برکت دے اور ہم زندہ رہیں اور خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے رہیں۔ خداوند کے زندہ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو، آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ خدا قدوس، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک یسوع مسیح ناصری، میں تیری حضوری کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ آج کے دن کے لیے، اس وقت، اس گھڑی کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو ہم سب کو برکت پر برکت دے، اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، گھروں میں برکت دے، صلح اور سلامتی بخش، ساری نا اتفاقی کو، لڑائی جھگڑے کو، غصے کو، تفرقے کو، بغض کو، ابلیسی قوت کو، گندی تاثیروں کو اپنے پاک روح کی آگ سے جلا کر بھسم کر دے۔ اے مہربان خدا، مہربانی کے ساتھ پیش آ، آج کے کلام پر ہم سب کو عمل کرنے کی ہمت اور طاقت دے، تاکہ تیرے سبتوں کو پاک مانے، جسے تو نے مقدس ٹھہرایا ہے، ہم بھی اس کی فرما برداری کر سکیں، اس میں تیری عبادت کر سکیں، تیرے حضور جھک سکیں، تجھے سجدہ کر سکیں، کیونکہ اے خداوند خدا تو ہی سجدے کے لائق ہے۔ اپنے خادم کی دعا کو، منت کو، التماس کو سن اور اپنے حضور قبول کر۔ آج کے کلام سننے والوں کو بڑی برکت دے، صلح اور سلامتی بخش، ان کے روپے پیسوں میں برکت دے، ان سب کو صحت، تندرستی، زندگی عطا کرنا، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے، آمین۔